تو उसमें बसा हुआ कैसा होता है कि माइक अचानक बंद हो जाता है कभी कभार। तो आवाज़ ना हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। मेरे सामने चंद नामीन मेरी आवाज़ गूंज तो नहीं रही आप हजरात के लिए? और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, ठीक है। चार अनावीन हमारे ऐसे हैं जिस पर हमें बात करनी है, लेकिन उसमें जो पहला उन्वान है मगरिबी फ़िक्र फ़लसफ़ा। तो हमने ये समझना है सबसे पहले कि ये अनावीन हम क्यों पढ़ेंगे और इसका मकसद क्या है। असल बुनियादी हमारी जो फ़िक्र है वो इस हवाले से है कि जितने भी नज़रियाती फ़ितने हैं फ़िक्री सतह पर, ख्वाह वो इल्हाद की सूरत में हो। इल्हाद तो बिल्कुल एक आखिरी सूरत होती है जिसमें कोई शख्स खुदा का मज़हब का इनकार करता है, या उससे पहले 50 किस्म के फितने इनकार हदीस की सूरत में हो, जिद्दत पसंदी की सूरत में हो, इसी तरह इस्तिशराक की सूरत में हो। ये तमाम चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक तय हुआ है, ये जो चार मौज़ूआत हैं, ये सारे एक दूसरे से मुतल्लिक़ हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये मौज़ूआत क्या है और हम इसे पढ़ कर क्या हासिल करेंगे। तो ये चारों मौज़ूआत हमारे दरअसल अ, एक दूसरे से मुतल्लिक़ है, और इसका मकसद ये है कि मुस्लिम माशरे में किसी भी सतह की फ़िक्री जो गुमराही हो, उसको हम समझ सकें, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ज़माना मॉडर्न हो चुका है, उसलूब नया है, इश्कालात कुछ नए हैं, और ताकि हम जो है जदीद नस्ल को इन इश्कालात के जवाब दे सकें, हमारे ज़िम्मे है। क्योंकि अगर मर्द हज़रात हैं, तो फिर मर्द उलमा के ज़िम्मे है कि वो जो माशरे का नौजवान है, माशरे का मर्द है, उसकी रहनुमाई करें। इसी तरह आप हज़रात ख़वातीन मदरसतुल बनात से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ख़वातीन में फ़िक्री सतह पर काम की इंतहाई सख्त ज़रूरत है। अभी हमारा सफ़र हुआ था दारुल कुरान फैसलाबाद का, तो वहाँ मदरसतुल बनात है, और बहुत बड़ा मदरसतुल बनात है पंजाब का। तो वहाँ हमने फ़ेमिनिज़्म का उन्वान तालिबात को पढ़ाया। तो अंदाज़ा हुआ सवाल के सवालात से कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगरचे एक रवायती मदरसे में पढ़ने वाली खातून होती है, तालिबा होती है, बच्ची होती है, वो भी बसा औक़ात बाद इश्कालात का शिकार होती है। उन्हें उनके सामने खुद इस्लाम का मुक़द्दिमा वाज़ेह नहीं होता। ये जो इश्काल फ़ेमिनिज़्म करता है कि ख़वातीन को की आज़ादी इस्लाम ने सलब की है, और 50 किस्म के स्लोगन और नारे आपके सामने आते हैं औरत मार्च में। तो हमारे ज़िम्मे है, हमारी ख़वातीन के ज़िम्मे है कि वो मुस्लिम ख़वातीन पर काम करें, उन्हें बताएँ कि ये जो प्रोपेगेंडे हैं वो गलत हैं। मग़रिब में जो आज़ादी का माना है वो कुछ और है, और इस्लाम जो आज़ादी देता है वो इंसान की फ़ितरी और अक़ल सलीम और क़ल्ब सलीम के मुवाफ़िक़। बहरहाल इस तरह के गोशे हमारे माशरे में हर तरह उसमें काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये हमारे सारे फ़िक्री मौज़ू उसमें एक उन्वान मैंने कुछ अनाविन बदले हैं जो मुझे दिए गए थे। उसमें मग़रिबी फ़िक्र व फ़लसफ़े का उन्वान शामिल किया है। ये उन्वान ज़रा पेचीदा है लेकिन बहुत अहम है। असल में जो फ़िक्री इन्हिराफ़ है, ख़्वाह वो हल्के दर्जे में हो, ख़्वाह उसमें इब्तिदाई लेवल हो कि मज़हब से चिढ़ हो जाती है बसा औक़ात इंसान को, ये इब्तिदा होती है लादीनियत की। मज़हब पर अमल नहीं कर रहा ख़्वाहिश परस्ती की वजह से, नफ़सानियत की वजह से, या अक़ली रीज़न की वजह से, अक़लियत परस्ती की वजह से वो मज़हब से बाग़ी हो रहा है, या दीगर वजूहात हैं। बहरहाल माशरती अवामिल हो, इल्मी अवामिल हो, फ़लसफ़ियाना अवामिल हो, इंसान मुख्तलिफ़ स्टेप बाय स्टेप वो इल्हाद की तरफ इस ज़माने में हम देख रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे, फ़िज़ा बनती जा रही है। तो हमने इस हर हवाले से मेहनत करनी है। तो मग़रिबी फ़िक्र व फ़लसफ़ा इसलिए पढ़ते हैं कि इल्हाद की और जो एथिइज़्म है, मॉडर्न एथिइज़्म है, वो इस वक़्त मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी की बेसाखी पर चलकर आ रहा है। यानी खुद इल्हाद के अंदर इतना ज़ोर नहीं है, लेकिन मग़रिबी जो फ़िक्र व फ़लसफ़ा है वो इसकी बैसाखी है, उसका हथियार है, उसके टूल्स हैं जिसे वो इस्तेमाल करता है। तो इसलिए हम पहले बुनियादों को पढ़ते हैं।
تاکہ ہم مغرب کے اعتراضات کو جو اسلام پہ ہو رہے ہیں، اسلام کے مقابلے میں جو آئیڈیالوجی یا فکر جو پیش کی ہے مغرب نے، یا اس کے اسلام کے مقابلے میں جو نظام پیش کیے ہیں، معاشرتی ہے، معاشی ہے، سیاسی ہے، انفرادی طرز زندگی سے متعلق ہے، اخلاقیات سے متعلق ہے، ایپسٹمولوجی سے متعلق ہے، انٹرولوجی سے متعلق ہے، یہ تمام چیزیں ہم سمجھ سکیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کر پھر جو ہے ان کے جوابات پیش کریں، جسے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی روشنی میں، اسلامی اصولوں کی روشنی میں ہم تنقیدی جائزہ لیں۔ تو بہرحال استشراق کا جو عنوان ہے وہ بھی ہمارا اسی گوشے سے متعلق ہے، کیونکہ مستشرقین کے جو افکار ہے، جو لٹریچر ہے، جو کتابیں ہیں، جو مضامین ہیں، جو اشکالات ہیں، وہ اس وقت ملحد طبقہ استعمال کرتا ہے۔ مستشرقین کے اکثر اعتراضات ہماری فقہ اور شریعت کے جزوی احکامات پر ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے پر ہے، احادیث پر ہے، قرآن مجید کی حقانیت پر ہے، تدوین قرآن پر ہے، حفاظت قرآن پر ہے۔ تو جو ایک نوجوان طبقہ اس وقت ہمارے ذرائع علم قرآن و حدیث سے متعلق تشکیک کا شکار ہے، یہ ہمارے ایک ایک حکم عقیدے پہ اشکال کر رہا ہے، دراصل وہ مستشرقین سے جو کاپی پیسٹ اعتراضات ہوتے ہیں وہ اور دراصل نقل ہوتے ہیں ہمارے یہاں، لٹریچر کی صورت میں ہو یا دیگر سوشل میڈیا یا ویب کی صورت میں ہو۔ بہرحال جدید طبقہ اس کو پڑھ کے جو آج کل ہمارے ہاں جو اللہ معاف کرے مذہب بیزاری اور اسلام کے فلاں حکم میرے ریزن کے مطابق نہیں ہے، اس لیے میں اس پر عمل نہیں کرتا، اس طرح کے اشکالات سامنے آ رہے ہیں۔ تو امید ہے کچھ آپ کے سامنے ہمارے چاروں موضوعات کا کچھ تعلق آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ ہاں، اس کے بعد ہم اپنا جو ٹاپک شروع کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ سلائڈ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جی معذرت کے ساتھ دراصل ہم پہلے جو کلاسز لیتے تھے، ہم نے گزشتہ کلاسز جو پڑھائی تھی وہ جو گوگل میٹ ہوتی ہے اس میں پڑھائی تھی، تو یہاں مجھے ذرا سیٹنگ اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اسکرین شیئر کی ذرا اگر مجھے گائڈ کر دیں ہے وہ میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ ہمارا جو رد الحاد کا عنوان ہے، اس پہ جو ہم نے پی پی ٹی بنائی ہوئی ہے، اس میں بھی بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو ہم نے ماڈرن فلسفی کورس میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ تو موضوعات چونکہ ایک جیسے ہیں تو انشاءاللہ اس والی پی پی ٹی پہ بھی ہم وہی چیز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے کچھ عناوین ہیں۔ اچھا، مغربی فکر و فلسفہ میں نے آپ کو جیسے بتا دیا، اس میں ہم بنیادی طور پر جو مغربی افکار ہیں ان افکار کو پڑھتے ہیں، ان کا تنقیدی جائزہ پڑھتے ہیں، اس فکر کی حقیقت سمجھتے ہیں کہ مغرب جب آزادی یا فریڈم کی بات کرتا ہے، جب ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، پروگریس کی یا عدل کی یا فطرت کی یا خیر و شر کی بات کرتا ہے، تو اس سے مراد مغرب کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ آ، اس میں اس میں سب سے پہلے تو یہ آپ کے سامنے ایک سلائڈ آئی ہوئی ہے، اس کو سمجھیں۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو انسانی تاریخ میں خدا کا انکار ہمیں کبھی بھی منظم انداز میں نظر نہیں آتا۔ انسانی تاریخ میں یونانی دور ایسا تھا، یونانی فلسفے کا دور ایسا تھا۔ اچھا، یونانی فلسفہ آپ کے سامنے بھی یعنی یہ یونانیوں کا فلسفہ، یہ اس کا تعارف آپ کے سامنے بھی آتا رہتا ہوگا، لیکن یونانی فلسفہ دراصل مذہب سے انکار اور خدا سے انکار کی ایک پہلی کڑی تھی، اور جو اس وقت یورپ اور مغرب لاطینیت کی طرف جا رہا ہے، تو دراصل وہ یونانی فلسفے کو یعنی دوبارہ اس کو جو ہے وہاں پر ریفارمیشن کر کے پیش کیا گیا ہے، یعنی ہے یونانی فلسفہ ہی۔ جب یہ قول مشہور ہے کہ مغربی فلسفہ جو ماڈرن فلسفی ہے اس نے اقلیت پرستی یونانی فلسفے سے سیکھی ہے، اور جو مادیت پرستی ہے وہ اس نے بات کے اعتبار سے سیکھی ہے۔ تو ہم جب مغربی فلسفہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یونانی دور کو کوٹ کرتے ہیں اور یونانی دور پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ موضوع بھی شامل ہوتا ہے کہ ماضی میں انسان
فلسفے کا قائل رہا ہو یا نہ رہا ہو، کیا اس نے خدا کا انکار کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو تاریخ ہم پڑھیں تو تاریخ میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان نے کبھی بھی خدا کا منظم انداز میں انکار نہیں کیا۔ شروع میں تو انسان مذہب آسمانی مذہب کا قائل رہا، نوح علیہ السلام کے بعد پھر بت پرستی کچھ سامنے نظر آتی ہے، اور وقت گزرتا گیا، اور اس کے بعد پھر یونانیوں کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں پہلی مرتبہ خدا کا دوسرا تصور پیش کیا گیا، میٹر ہو، مادہ ہو، انرجی وغیرہ ہو، جو شرح عقائد میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو یہ پہلی یعنی ایک فکر تھی جس میں خدا کا انکار، تو پہلی فکر تھی جسے فلسفہ کہا گیا۔ ہاں، مغربی فلسفے میں یونانی فلسفے کی، جیسے میں نے آپ کو کہا، اس کا موضوع بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرا، بیچ میں 1000 سال ایسے گزرا، اس کے بعد نوفلاطونی دور آیا، رومی دور آیا۔ فلسفے کا خاص عنوان ہے، جو فلسفے کا طالب علم ہے یا فلسفہ پڑھ رہا ہے، اس پہ لکھ رہا ہے، وہ ان موضوعات کو مبادیات کے طور پہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے۔ رومی دور کے بعد جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اسلام کی آمد ہوئی، تو اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے نظر آتا ہے کہ یورپ میں 800 سال تک جو ہے، جسے کہا جاتا ہے ڈارک ایج کا زمانہ آیا ہے، مڈل ایج کا زمانہ آیا ہے، ازمنہ وسطیٰ جسے کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو یہ 800 سال ایسے تھے جس میں یورپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور انہیں صرف جنگیں لڑنی آتی تھی۔ تو آپ نے دیکھا تاریخ میں، انہوں نے اس وقت ان کے پاس نہ سائنس تھی، نہ علم تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، کچھ نہیں تھی۔ 800 سال تک مغرب میں بالکل سکوت طاری نظر آتا ہے، اور اسلام کے ہاتھ میں، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہمیں دنیا کی لگام یا باغ دوڑ ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ ہمارے ہاتھ سے سب سے پہلے سقوط اندلس ہوا۔ یہ عنوان جو ہے مغربی فکر و فلسفہ کا خاص عنوان ہے، جس کو ہم رینیسنس اور ریفارمیشن کی تحریک کے تحت پڑھتے ہیں، کہ وہ کیا ایسے اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے مغرب نے وہ تاریکی اور ظلمت کو چھوڑ کے مغرب نے اچانک یکایک چھلانگ لگائی، اور علمی، فکری، صنعتی، سائنسی اور ہر طرح کی ترقی شروع کر دی۔ اور یہ تمام جو انقلابات آئے، اسی کے نتیجے میں پھر الحاد سامنے آیا۔ تو یہ ایک خاص عنوان ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے سلائڈ میں نے کھولی ہوئی ہے۔ جی، تو بہرحال یہ مفصل تفصیلات تو ہم نے دوسری اپنے پریزنٹیشن میں لکھی ہوئی ہے، وہ ابھی یہاں پر نہیں ہے میرے پاس موبائل میں، اور اسی میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو مغرب میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نشاط ثانیہ اور الحاد کی تاریخ۔ تو اس میں اگر اسباب و عوامل کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے مغرب میں اندلس ہمارے پاس تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ طلع اندلس اور غرناطہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اور مسلمانوں نے وہاں پر سائنس کی کافی ترقی کی ہوئی تھی۔ اسی طرح بغداد میں ہمارے علمی ذخائر موجود تھے، لیکن شومِ قسمت کے بغداد بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا۔ ہلاکو خان نے مسلمانوں کے علمی ذخائر کو تباہ کر دیا، اور تمام ہمارے جو کتب خانے تھے وہ جلا دیے گئے۔ اس کے بعد اندلس ایک ہمارا ایسی سرزمین تھی جہاں علم اور اس وقت کی جدید ترقی موجود تھی، سائنس موجود تھی، لیکن وہاں بھی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے اندلس چلا گیا، اور وہاں کی جو سائنس، ٹیکنالوجی اور ریسرچ وغیرہ سب عیسائیوں کے ہاتھ میں لگی۔ اور بعد میں پھر ہوا یہ کہ وہ تمام چیزیں یورپ میں جو ہے لائی گئی، اور یورپی اقوام نے اس کی بنیاد پہ باقاعدہ برق و ایندھن، اسلحے کی ایجادات کی۔ جب اسلحہ پاور آ گئی تو وہاں پر صنعتی انقلاب آیا، یعنی ٹیکنالوجی میں ترقی ہونا شروع ہوئی۔ جب صنعتی انقلاب آیا تو اس کے بعد پھر یورپ نے استعمار کی، یا آپ کہنے دنیا میں قبضے کی عالمگیر مہم شروع کی۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یعنی یورپین جو اقوام ہیں مختلف، وہ پوری دنیا میں اس وقت انہوں نے قبضہ شروع کیا۔ افریقہ میں الگ ہے، برطانیہ نے ہمارے اوپر کیا، مشرق بعید وغیرہ میں۔ صنعتی انقلاب کے ساتھ وہاں پر فکری انقلاب بھی آیا، اور یہ فکری انقلاب ہمارا خاص ٹاپک ہے کہ اس فکری انقلاب کے کیا مراحل تھے، کیا اسباب تھے، یہ خاص عنوان ہے۔ یہ فکری انقلاب اس کو کہا جاتا ہے رینیسنس کی تحریک نشاط ثانیہ، کہ اچانک یورپ کو نئی زندگی ملی۔ وہ نئی زندگی یورپ کے نظر میں وہ ان کی ترقی کی زندگی تھی، اور وہ علم و فکر کی ایک نئی یعنی دوڑ تھی۔ اچھا، اس سے قبل کچھ اسباب ہیں کہ یورپ نے یہ فکری جو انقلاب آیا، اس سے قبل یورپ میں ایک تحریک شروع ہوئی جس کو ریفارمیشن کی تحریک کہا جاتا ہے، تحریک اصلاح۔ آپ نے نام سنا ہوگا مارٹن لوتھر کا ایک۔ تو 500 سال قبل جب نشاط ثانی کی تحریک شروع ہو رہی تھی، تو
یعنی اس وقت جب یورپ قدامت اور جدت کی سنگم پہ کھڑا تھا، یعنی وہ اسے پھر جدیدیت کی طرف جانا تھا، ماڈرنٹی کی طرف جانا تھا اور ترقیاں کرنی تھی، تو اس میں کچھ اسباب تھے۔ اس میں ایک سبب ریفارمیشن کی تحریک اصلاح بھی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ یورپ میں جو ہے بہت زیادہ جہالت تھی، اور یورپ میں عیسائیت اور چرچ وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں گمراہی کا ایک بڑا سبب تھا۔ پادریوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یعنی ایک طرح سے بادشاہ بھی ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا، اور عوام جو ہے ان کے ظلم کی چکی میں پستی تھی، اور جو ٹیکس عوام پہ لگانا ہے وہ بادشاہ بھی نہیں بلکہ پوپ صاحب طے کرتے تھے۔ تو معاشرے میں اس وجہ سے چرچ کے خلاف، مذہب عیسائیت کے خلاف ایک طرح سے بے چینی پھیلی ہوئی تھی، نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ پادریوں نے یہ کام بھی شروع کیا کہ انہوں نے مغفرت کی تجارت شروع کر دی، اور اپنے مال کو بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ بات عام کر دی کہ جو شخص جو بھی کر لے زندگی بھر، ہمارے پاس تجارت مغفرت یعنی مغفرت نامہ لکھوا لے، سائن کروا دے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے بہت زیادہ معاشرے میں یعنی مذہبی طبقہ جو وہاں پر تھا عیسائیت کا، تو اس کے خلاف بے چینی شروع ہو گئی۔ ایک اور تیسرا بڑا سبب یہ بنا کہ یورپ میں پادریوں نے ایک احمقانہ حرکت کی تھی۔ وہ یہ کی تھی کہ انہوں نے جو سقراط کا پاپولر کے جو مشہور افکار تھے، فلکیات تھی، اس کو فلکیاتی ہو، طبعی ہو، فزکس کے قوانین ہو، وہ انہوں نے بائبل میں ایڈ کر دیے تھے۔ پادریوں کے نظر میں یہ تھا کہ یہ مشہور افکار ہیں، تو ہم اس کو بائبل میں ایڈ کر کے لوگوں کو باور کرائیں گے کہ یونانی فلسفیوں نے یہ فکر پیش نہیں کی بلکہ بائبل نے پیش کی، اس سے ہماری واہ واہ ہو جائے گی اور بائبل کا مقام اونچا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ان کی بیوقوفی تھی۔ بعد میں جب دوربین بن گئی، ٹیکنالوجی آ گئی یورپ میں، تو ہوا یہ کہ نئے نئے انکشافات آئے، اور پرانی جو یونانی فکر تھی اس کو اس نے باطل کر کے رکھ دیا۔ بطلیموسی نظام تھا جو یہ کہتا تھا کہ آسمان جو ہے، آسمان میں یہ جو اجرام فلکی ہے آسمان میں جڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ حالانکہ بعد میں جو فلکیاتی انکشاف آیا، وہ یہ سامنے آیا کہ نہیں، زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ بہرحال اس طرح کی جب چیزیں سامنے آئی تو پوپ نے اور چرچ نے لوگوں پہ پابندی لگانی شروع کر دی کہ وہ سائنسی ترقی کی طرف نہ جائے، دوربینوں کی طرف نہ جائے۔ تو بہرحال وہ فطرت سے بغاوت تھی، ظاہر سی بات ہے، مشاہدے سے چیز سامنے آ چکی تھی، اور چرچ جو ہے اپنے پرانے جو اس نے مکان قدم اٹھایا تھا اس کا ثمرہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو لہٰذا عوام الناس اور جو سائنسدان تھے، گلیلیو کا نام آتا ہے، سر فرانسس بیکن کا نام آتا ہے، ان لوگوں کے خلاف چرچ نے سزائیں لگائی، ان کو عمر قید اور بعض کو قتل بھی کیا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں یورپ میں انقلاب آ گیا، بغاوت، انتشار پھوٹ پڑا چرچ کے خلاف۔ تو لہٰذا لوگوں نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ ہم بائبل کو، انجیل کو، عیسائیت کو پادریوں کی چنگل سے آزاد کروائیں گے، اور ہم اس کو یعنی سمجھنے کا حق ہر بندے کو دیں گے۔ یہ تحریک اصلاح کا ایجنڈا تھا۔ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ عیسائیت، کیتھولک عیسائیت کے مقابلے میں آپ کے سامنے پھر پروٹسٹنٹ عیسائیت نظر آتی ہے جس وقت یورپ میں رائج ہے۔ دونوں طرح کا مختلف فکر موجود ہے۔ کیتھولک عیسائیت کا مطلب یہ ہے قدامت پسند عیسائی، روایت پسند عیسائیت، اور پروٹسٹنٹ مطلب جدت پسندانہ نظریات جو رکھتی ہے عیسائیت، وہ ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں مذہب کا اور چرچ کا اور پادریوں کا اور مذہبی طبقے کا اثر آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا۔ جب ظاہر سی بات ہے عوام الناس کے ہاتھ میں بائبل کی تشریح، دین کی تشریح سامنے آئی، تو انہوں نے جو ہے باقاعدہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقاعدہ جو ہے پھر وہ مذہب سے بغاوت شروع کر دی، مذہب سے دوری اختیار کرتا چلا گیا یورپ۔ اور پھر فکری انقلاب، ظاہر سی بات ہے جب مذہب انہوں نے چرچ کے اندر بند کر دیا، اور ابھی بھی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یورپ میں جو یورپ 500 سال قبل تک پکا متعصب قسم کا عیسائی مذہب رکھتا تھا، ابھی اس وقت یورپ میں تقریباً 50% سے زیادہ آبادی کھلے عام اپنے آپ کو ایتھسٹ کہتی ہے، ولید کہتی ہے اپنے آپ کو۔ اور دوسرا جو باقی جو 50% لوگ ہیں یا 40% لوگ ہیں، وہ عیسائیت سے اپنا انتساب صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یعنی ایک رسم و رواج کے طور پہ کرتے ہیں، باقی وہ عیسائیت کے کوئی عقائد نہیں، نہ جانتے ہیں، نہ ان کی مذہبی رسومات میں شریک ہوتے ہیں۔ ہمارے جو ہے ہماری کتاب ہم نے لکھی ہے، اس میں تفصیلات لکھی ہے کہ 2 موقع پہ ہی عیسائی اس وقت یورپ چرچ جاتا ہے۔ ایک تو نکاح کے موقع پہ جاتا ہے، کیونکہ پادری صاحب کے ہاتھ میں جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، فائل وغیرہ،
تو حکومت کی طرف سے اس پادری صاحب ہی مجاز ہوتا ہے کہ وہ نکاح کروا سکے، تو اس لیے وہ پھر مجبوری میں جاتا ہے ایک انگریز۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب مر جاتا ہے تو پھر وہاں جو ہے پادری صاحب کی اجازت سے ہی تکفین تجہیز وغیرہ ہوتی ہے، باقی کوئی ربط نہیں ہے ان کا مذہب سے اور چرچ سے رہا ہے۔ مکمل یورپ تقریباً دہریہ بن چکا ہے 300 سال کے اندر۔ تو ہمارا مغربی فکر و فلسفے میں ایک اہم ٹاپک ہوتا ہے تقابلی جائز، کیونکہ تجزیاتی مطالعہ ہمارا مقصود بھی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے کہ ہم فلسفے کو تجزیاتی طور پہ پڑھیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، مذہب دیا ہے، قرآن و حدیث جیسی آفاقی تعلیمات دی ہیں، ہمیں کسی فلسفی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں اس وجہ سے تاکہ ہم الحاد کو سمجھ سکیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے سامنے الحاد اور اس کی تعلیمات نہ ہو تو جواب ہم کیسے پیش کریں گے؟ جواب تو اس وقت ہی پیش کریں گے جب ان کے سوال کو سمجھیں۔ اس لیے ہم مغربی فکر کو پڑھتے ہیں، وہ بھی تنقیدی طور پہ پڑھتے ہیں تاکہ اسلام کا مقدمہ ہم پیش کر سکیں اور اسلام کے مقدمے کو ماڈرن فلسفی کے مقدمے سے بالاتر ثابت کریں، برتر ثابت کریں، اور یہ دین اسلام کی ایک خدمت ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ سلائڈ ہمارے پاس اصل میں یہاں ہے ہی نہیں، اس لیے میں چلے یہ چیز بھی انشاءاللہ آج پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال اپنی بات میں مکمل کرتا ہوں۔ ان تمام افکار کے نتیجے میں مغرب میں جو ہے وہ تحریک نشاط ثانیہ برپا ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یورپ میں ہیومنزم اور ریشنلزم اور ماڈرنزم اور مختلف 50 قسم کے ازم سامنے آئے، اور اس ازم نے یہ مغرب میں جو ہے باقاعدہ الحاد کو پیش کیا، الحاد کو پروموٹ کیا، جس کا نتیجہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہم جب ٹاپک پڑھتے ہیں تو اس میں تقابلی جائزہ اس طرح لیتے ہیں، کیا اسلامی معاشرہ اس طرف تو نہیں جا رہا؟ کیا وہ اسباب جو یورپ میں الحاد کے سبب بنے تھے اور یورپ نے جس طریقے سے مذہب سے جان چھڑائی، کہیں ہمارے مسلم معاشرے میں تو یہ کام نہیں شروع ہو گیا؟ اگر ہم گہرائی میں جائزہ لیں تو صورتحال اس وقت بہت زیادہ خراب ہے۔ مسلم معاشرہ عام ہے، خواہ اس میں بر صغیر کا معاشرہ ہو، خواہ عرب معاشرہ ہو، تہذیبی اعتبار سے تو مسلمان اس وقت مکمل مغرب کو فالو کر رہے ہیں۔ باقی فکر کی بات کی جائے تو فکری اعتبار سے بھی اس وقت جو ہے ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے، جو مقتدر طبقہ ہوتا ہے، جو ایجوکیٹ طبقہ ہوتا ہے، وہ تقریباً یورپی افکار سے متاثر ہوتا ہے، اور ان کی ازمز کو وہ معیار سمجھتا ہے اور آئیڈیل سمجھتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں معاشرتی ہو، سیاسی ہو، معاشی نظام ہو، سارے کے سارے وہ یورپ سے امپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہماری مت ماری گئی ہے کہ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے، اسلامی تعلیمات کے ہوتے ہوئے ہم مغرب کو فالو کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کی ایک تکوینی وجہ بھی ہے جو حادث میں آئی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور پیروی کرو گے کفار کی، تو یہ وہی صورتحال ہے۔ بہرحال مغرب میں پھر یہ جو بہت ساری افکار ہیں، یعنی یہ فکر ہیومنزم ہے، ریشنلزم ہے، ماڈرنزم ہے، 3 بڑی فکریں ہیں۔ اس کے بعد پھر مزید 3 فکریں ہیں معاشی اور سیاسی سطح پر ہمیں نظر آتی ہے، جسے ہم لبرلزم کہتے ہیں، سیکولرزم کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خاص کمیونزم ہے اور کیپٹلزم ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں انہی افکار کا معاشرتی سطح ہو، اخلاقی سطح ہو، یا سیاسی سطح ہو، یا انفرادی زندگی کی سطح ہو، ہر سطح پر یہ فکر اور اس کی نظام اور اس کے اثرات اس وقت دنیا میں رائج ہے اور آئیڈیل بنائے گئے ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں مغرب کا یہ پورا نظام، یہ پوری فکر 100% مذہب سے، اسلام سے متصادم ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اچھی طرح۔ ہمارا جو اسلام ہے، قرآن و حدیث کا جو نظام ہے وہ کامل مکمل ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی یا کسی اضافے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہاں، جتنی سہولت قرآن و حدیث نے ہمیں دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یسر ہمیں دیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تو اتنی آسانی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھ کے ہم اسلام کے اندر ترمیمیت نہیں کرتے ہیں، نہ ہی ہم اسلام میں جدت پسندی کا نعرہ لگاتے، جیسے عیسائیوں نے نعرہ لگایا تھا کہ عیسائیت کو جو ہے ریفارمیشن کی جائے، عیسائیت کی، یعنی اس میں اصلاح کی جائے۔ تو آج کل آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب ہے، ان کے جو فالوورز ہیں وہ آپ کے سامنے، ان کا نعرہ یہی ہے کہ جی اسلام پرانا ہو چکا ہے، اسلام ماڈرن دور کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو اس لیے اسلام میں کچھ ترمیم کرو اور اسلام کو آسان کرو، ماڈرن کرو۔ تو وہ جدت پسندی کی تحریک ان کے ہاں چلتی ہے، اور دراصل ہمارے نزدیک وہ تحریف ہے اور اسلام کے اندر زندقہ ہے۔ تو روایت پسندی، جسے ما انا علیہ و اصحابہ ہی کہا جاتا ہے، وہ ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مقصد ہے۔ الحاد کی یہ ملحدین کی اقسام ہے، چونکہ ہماری یہ پریزنٹیشن خاص الحاد سے متعلق ہے، لیکن اس میں جو عناوین ہمارے فلسفے سے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے ایک
چارٹ بنایا ہوا ہے مغربی فکر و فلسفے کے حوالے سے، تو وہ میں کوشش کرتا ہوں ہمیں مجھے مل جائے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں 1 منٹ سے۔ جی جی، نظر آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے ایک ٹھیک ہے چارٹ آپ کے سامنے آیا ہوگا، اور اس میں جو اللہ کرے جو کچھ لکھا ہے وہ نظر بھی آ رہا ہو، میرے خیال سے فیئر فائل نہیں ہے، بہرحال یہ ہمارے سامنے مغربی افکار کا ایک خلاصہ ہے، اور اس میں ہم نے یہ چیز پیش کی ہے کہ مغرب میں کون سی فکر، یعنی کون سی فکر سے برآمد ہوئی ہے، نکلی ہے۔ تو اگر ہم جائزہ لیں تاریخی طور پر، تو سب سے پہلے یورپ میں اقلیت پرستی اور مادہ پرستی، جسے میٹرلزم کہا جاتا ہے، اور اقلیت پرستی کو انگریزی میں ریشنلزم کہا جاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ فکریں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر مغرب میں ماڈرنزم کی تحریک نظر آتی ہے، جسے ماڈرنٹی بھی کہا جاتا ہے۔ جدیدیت، جدیدیت کا مطلب یہ ہے کہ مغرب میں یہ بات طے ہوئی کہ انسان اپنے آپ کو اب مذہب کے اور دقیانوسی تعلیمات کے تابع نہیں کرے گا، انسان آزاد ہو کے ماڈرن لائف اسٹائل گزارے گا، یہ مطلب ہے۔ اور جدیدیت کو تمام جتنی فکریں ہیں مغرب کی، اس کی ماں کہا جاتا ہے، ام الفلاسفہ کہا جاتا ہے اسے، یعنی جتنی بھی افکار ہیں یہ ام الافکار الغربیہ کہا جاتا ہے، یعنی مغربی افکار کی ماں ہے، اور جتنی فکریں ہیں ساری اسی سے نکلی ہیں، جدیدیت سے نکلی ہے۔ ہاں، میں نے جدیدیت کی کچھ تاریخ آپ کے سامنے مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کی ہے، ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے اس لیے۔ اس کے بعد پھر مغرب میں ہمیں 4 تحریکیں نظر آتی ہے، جسے انسانیت پرستی، ہیومنزم کہا جاتا ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، یہ لفظ سنا ہوگا، بلکہ اصطلاح ہیومن رائٹس کی اصطلاح سنی ہوگی، انسانی حقوق کی، اور ہیومنزم کی کہ انسانیت کو بچانا چاہیے۔ تو دراصل یہ مغرب کی ایک بہت بڑی فکر ہے، بلکہ مغرب کی کا یعنی بنیادی کلمہ ہے ہیومنزم، اس کو ہم بلکہ یہیں پر ہم اب اس کی تعریف بتا دیتے ہیں کچھ خلاصہ۔ یہ آپ کے سامنے الگ سے چارٹ بھی بنا ہوئے، تعریف لکھی ہوئی ہے نا ہم نے مختلف باکس میں۔ تو ہیومنزم کی جو تحریک تھی، اس کا بنیادی ایجنڈا تھا کہ انسان کو آزاد فرد شمار کیا جائے، اور کائنات میں ہر بات کو انسان کے مفاد کے نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے، خالق اس کی شریعت اور آخرت کی فکر سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہیومن کا انگریزی میں مطلب ہوتا ہے وہ انسان جو آزاد ہو اور مستقل بذات ہو، یعنی وہ انسان جو کسی بھی خدائی تعلیمات کا، مذہبی تعلیمات کا یعنی تابع نہ ہو، پابند نہ ہو۔ اچھا، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض حضرات جوش میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہیومن رائٹس تو اصل اسلام نے دی ہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہیومن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں انسان دراصل عبد ہوتا ہے، اسلام میں انسان کی حیثیت عبد کی ہے، یعنی وہ اللہ کا غلام ہے۔ ہماری بنیادیں یہاں سے الگ ہو جاتی ہے، جبکہ مغرب انسان کو ہیومن شمار کرتا ہے، آزاد، مستقل بذات، جو خود اپنے فیصلے کر سکتا ہے۔ تو اسی کی روشنی میں، انسانی خواہشات کی روشنی میں، اقلیت کی روشنی میں، مذہب پھر ہیومن رائٹس بھی فلسفہ اور الحاد، یہ مغربی دنیا جو اقوام متحدہ میں آپ کے سامنے آتے ہیں نا کہ منشورات اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے منشورات ہیں، جو ملک اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو بین کر دیا جائے گا، اقتصادی پابندی، دراصل وہ یہی ہیومن رائٹس ہیں جو انہوں نے انسانی خود ساختہ آزادی، جو مذہب سے بھی بالاتر آزادی ہے،
اور مذہب اور خدا سے انکار پہ مبنی آزادی ہے، اس کی روشنی میں یہ ہیومن رائٹس تشکیل دیے جاتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی جو قوانین ہیں اس میں اس طرح کے قانون پاس ہو جاتے ہیں، ایل جی پی ٹی یا ہم جنس پرستی کے قوانین بسا اوقات پاس ہو جاتے ہیں، حالانکہ مذہب میں، عیسائیت میں، کسی بھی مذہب میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن مغرب اس کو ہیومن رائٹس سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی انسان کو آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ انسان اگر چاہتا ہے تو اس کی چاہت پوری ہونی چاہیے، بس ان کے نزدیک انسانی حقوق ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں انسانی حقوق کا کانسیپٹ الگ ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث میں وحی کی صورت میں جو حکم بتایا وہی ہیومن رائٹس ہے، یعنی حقوق العباد ہے۔ ہیومن رائٹس کا تو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں حقوق کی اتنی رعایت ہے کہ قرآن و حدیث آپ حضرات پڑھتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک حق اسلام نے دیا ہے۔ تو یہ موضوع جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ اسلام نے کتنے حقوق دیے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ اسلام اکثر جگہ پر بنیادی طور پر وہ حق فراہم کرتا ہے، لیکن وہاں اس کے ساتھ کچھ حدود لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر فیمنزم کا جب عنوان پڑھتے ہیں تو وہاں یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت مغربی کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو بالکل قید کیا گیا ہے، گویا کہ اس طرح تصویر بنا کے پیش کی جاتی ہے کہ گویا کہ اسے کمرے میں مقید کیا گیا ہے، اس کی بنیادی آزادی سلب کی گئی ہے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس میں اس کی اجازت ہے کہ کوئی مسلم خاتون چاہے تو ضرورت کے وقت وہ باہر یعنی خریداری کے لیے جا سکتی ہے، پڑھائی کے لیے جا سکتی ہے۔ اسلام نے بنیادی طور پر اجازت دی ہوئی ہے، ایسا نہیں کیا کہا ہوا کہ خاتون خانہ کو گھر میں بند کر کے رکھیں، اسے ہنسنے اور خوش ہونے کی آزادی بھی نہیں ہے، لیکن مغرب باور کراتا ہے کہ خواتین کے متعلق اسلام کا یہ حکم ہے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ آزادی ہے، اتنی آزادی ہے کہ جو ضرورت پوری کر سکے، لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بنیادی آزادی ہوتی ہے اسلام میں، لیکن اس میں پھر حدود لگائے جاتے ہیں، تلک حدود اللہ، کہ بھائی خاتون اگر باہر جاتی ہے تو وہ کسی فتنے کا سبب نہ بنے، اپنا پردہ پورا کرے، ٹھیک ہے، اپنے پردے کی رعایت کریں۔ تو یہ حدود جو ہے لگائی گئی ہے اسلام میں، لیکن مغرب جو کانسیپٹ پیش کرتا ہے ہیومن رائٹس کے، اور اس میں جو اسلام پہ اٹیک کرتا ہے وہ اس طور پہ کرتا ہے کہ اسلام میں بنیادی آزادی ہی سلب کی گئی ہے۔ بہرحال آزادی، فریڈم کے حوالے سے ہم تفصیلات پڑھیں گے۔ تو یہ ہیومن رائٹس کی ایک مثال کے ذریعے میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مغرب کے ہاں حقوق کیا ہوتے ہیں اور اسلام میں جو حقوق ہے وہ کیا ہے۔ اسلام میں تو پڑوسی کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، باپ کے بچوں پر، بچوں کے باپ پر حقوق ہیں، اور جو ہے آپ کے کوئی مسافر ساتھی بن جاتا ہے تو اس مسافر کے حقوق ہیں، بادشاہ کے رعیہ پہ حقوق ہے، رعیہ کے بادشاہ پر حقوق ہے۔ جتنی تفصیلات کے ساتھ اسلام نے حقوق پیش کیے ہیں اس کا تصور بھی نہیں ہے مغربی فکر میں، لیکن بہرحال معاملہ الٹا ہے کہ دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ حقوق ہم فراہم کرتے ہیں اور اسلام حقوق سلب کرتا ہے۔ بہرحال خلاصہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ مغرب جب حقوق کی بات کرتا ہے تو اس کی نظر میں وہ حقوق الگ ہوتے ہیں، وہ اسلام کے حقوق مراد نہیں ہوتے۔ دوسری فکر ہمیں نظر آئی نیچرلزم کی فکر، جسے فطرت پرستی کہا جاتا ہے۔ ماڈرن فلسفی کی یہ بہت بڑی فکر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کچھ لگے بندے قوانین کے تحت چل رہی ہے، اور کائنات کے پیچھے کوئی خدا، کوئی خالق موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کائنات میں فزکس کے قوانین ہیں، نیچر کے قوانین ہیں، یہ کام کر رہے ہیں اور خود بخود کائنات چل رہی ہے، جسے نیچرلزم کہا جاتا ہے۔ اس پہ میری پوری کتاب ہے 200 صفحے کی، تقریباً جو ہے مکمل ہو چکی ہے، اس میں ہم نے اس فکر کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس کے بعد تیسری فکر بڑی جو نظر آئی، جو ابھی اس وقت مغرب میں جب یہ ماڈرنزم کے بعد یہ فکریں سامنے آ رہی تھی تو یہ فکریں یعنی ابتدائی لیول پہ تھی اور اس کی حیثیت کوئی نظام وغیرہ کی نہیں تھی۔ اچھا، ٹائم مکمل ہو جائے تو مجھے مطلع کر دیجیے گا، ویسے بھی میرے پاس مجھے بھی جانا ہے گھنٹہ پڑھانے کے لیے، 12:30 بجے اس سے پہلے جانا ہے، تو میں انشاءاللہ اسی وقت مطلع کر دوں گا، ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ حضرات کی کلاس شروع ہوتی ہے تو مجھے ذرا بتا دیجیے گا، جزاک اللہ۔ تحریک روشن خیالی، یہ تحریک ہمیں نظر آتی ہے، اس کا خلاصہ بھی یہ تھا کہ انسان کو جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے اور دقیانوسی تعلیمات کو چھوڑنا چاہیے، الغرض یہ ہے کہ مذہب اور خدا سے آزادی حاصل کرنی چاہیے۔ چوتھی بڑی
السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ میری آواز میوٹ کر دیا تھا کسی نے مجھے. جی استاد صاحب آپ کی آواز اب آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں، چوتھی فکر ہے جسے کہا جاتا ہے رومانٹک ازم. اور رومانٹک ازم کا میں مطلب آپ کو بتاتا ہوں. رومانٹک ازم ایک خاص فلسفہ ہے مغرب کا. آپ جو دیکھتی ہیں نا، یہ اس وقت اچھا، اس کا میں آپ کو اس کی ابتدا بتاتا ہوں اس فکر کی. مغرب نے جب مذہب کو چھوڑا تو اس کے نتیجے میں مغربی معاشرے میں روحانی اضطراب پھیل گیا. ظاہر سی بات ہے، مذہب انسان کی روحانی ضرورت پوری کرتا ہے. تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ ادب و لٹریچر، فنون لطیفہ، آرٹ اور اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے پیش کیا. اور یعنی انسان اپنی روحانی سکون کے متبادل ان چیزوں میں تلاش کریں. ابھی جو اس وقت پوری دنیا میں جو ہے فلم انڈسٹری ہے، یہ دراصل تحریک رومانیت کا، یہ رومانٹک ازم کا ایک اثر ہے. یہ جو ناولز اور ادب و لٹریچر کے نام پہ جو مختلف قسم کی فکریں ہیں اور جو ہے اباحیت پرستی کو عام کیا جاتا ہے، تو یہ بھی دراصل رومانٹک ازم کا اثر ہے. تو مغرب میں تحریک رومانیت اس نام سے شروع ہوئی کہ انسان اپنے جذبات کو جو ہے فالو کریں، انسان اپنے جذبات کی بنیاد پہ خوشی حاصل کرے. خلاصے تو خوشی کیسے حاصل کرے؟ تو انہوں نے باقاعدہ پھر یہ ہے کہ ناول نگاری اور یہ جو افسانے ہوتے ہیں، جو لادین افسانے ہوتے ہیں، جس میں انسان کو تخیل کی طرف لے کے جا کے خوش کیا جاتا ہے، ایک جو ہے منظر پیش کیا جاتا ہے. تو مذہب کے اور جو ہے مذہبی تعلیمات کے متبادل یہ فکر پیش کی گئی. تو یہ چار بڑی فکریں تھیں جو جدیدیت کے کوک سے جس نے جنم لیا. اور اس کے بعد پھر ان افکار سے مزید جو ہے فکریں سامنے آئی، جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی. مشہور اصطلاحات جیسے سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے اور کیمیٹرینزم ہے. یہ مغرب کی تین بڑی فکریں تھیں جو بنیادی چار فکروں کے ذیل میں پیش آئی. سیکولرزم کسے کہتے ہیں؟ نیچے ہم نے تعریف بھی لکھی ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتی ہے کہ انسانی زندگی کی دو تقسیم ہونی چاہیے، ذاتی زندگی اور سماجی زندگی. ذاتی زندگی میں مذہب پر عمل کا اختیار ہونا چاہیے، کرے چاہے نہ کرے. مگر سماجی زندگی اچھا، اور سماجی زندگی مذہب سے بالکل بالاتر ہونے چاہیے. مذہب پر عمل سے وہاں عقل کے اصولوں پر عمل ہونا چاہیے. ذاتی زندگی میں مذہب پر عمل کرنا نہ کرنا انسان کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکولرزم کا مطلب. اور جو سماجی زندگی ہے وہاں پر، یعنی اجتماعی زندگی ہے، وہاں پر مذہب کا سرے سے کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. جہاں اگر ہم مذہب نظر آتا ہے تو آپ دیکھتی ہیں عالمی قوتیں اس ملک پر حملہ کر دیتی ہیں کہ جی یہاں پر جو ہے اسلام کیوں نافذ ہو رہا ہے، یہاں مغربی جمہوریت فکر کیوں نہیں ہے. تو بہرحال یہ مسائل سارے ہو جاتے ہیں. تو وہ دراصل سیکولرزم کا ہی ایجنڈا ہوتا ہے جسے زبردستی پوری دنیا پہ اس وقت تھوپا گیا ہے کہ جی انفرادی زندگی میں نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، کرو. لیکن جب معاشرتی سطح پر کوئی قوانین پاس کیا جاتا ہے، یا سیاسی سطح پر جب اسلامی شریعت کو نافذ کیا جاتا ہے، تو پھر پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے کہ نہیں، مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مذہب آئے گا تو پھر شدت پسندی آئے گی، پھر جو ہے جو آزادی سلب ہو جائے گی، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. عورتوں کے حقوق جو چھینے جائیں گے. جو اس وقت مغرب جو ڈنڈورا پیٹتا ہے وہ یہ چند چیزیں ہیں: آزادی نہیں ملے گی، عورتوں کے حقوق نہیں ملیں گے، تعلیمی حقوق جو ہے سلب کر دیے جائیں گے، اور جو ہے یہ فلانا کام ہو جائے گا، حدود و قصاص نافذ ہو جائے گی، گردنیں اڑائی جائے گی، فلانا فلانا. یہ تمام چیزیں پروپیگنڈا کے طور پہ مغرب کرتا ہے. انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پہ پڑھیں گے رد الحاد کے اس میں کہ یہ فکریں جتنی بھی ہیں دراصل ایک پروکسی وار ہے. اور مذہب حق پر ہوتے ہوئے بھی اس وقت اس کی پوزیشن دفاعی پوزیشن بنی ہوئی ہے، اور الحاد اور مغربی فکر و فلسفہ باطل پر ہوتے ہوئے بھی اس وقت ایک طرح سے اٹیک کر رہا ہے. تو امی عنوان جب ساتھیوں کو پڑھاتے ہیں تو انہیں بتاتے کس طریقے سے مذہب کو ہم اقدامی پوزیشن میں لائیں اور مغربی فکر و فلسفے کو دفاعی پوزیشن میں لائیں، کیونکہ حق تو حق ہوتا ہے. بہرحال سیکولرزم کا مطلب اچھا، اس کے بعد ہے لبرلزم. سیکولرزم لبرلزم بسا اوقات ایک دوسرے کے مترادف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سیکولر انسان ہے، لبرل انسان ہے، لیکن بسا اوقات فرق کیا گیا ہے کتابوں میں کہ لبرلزم جو ہے اس کا دائرہ کار انفرادی طرز زندگی سے متعلق ہوتا ہے. ایک بندہ جب انفرادی زندگی میں ایک مذہب بیزار ہے، نماز نہیں پڑھتا، شریعت کو صحیح نہیں سمجھتا، اسے ہم کہتے ہیں لبرل. جب وہی فکر اجتماعی سطح پر آتی ہے اور خاص طور پر سیاسی سطح پر آتی ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب کو سیاست سے الگ کر دینا چاہیے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ فکر، یہ سیکولرزم ہے. تو چیزیں دونوں ایک ہی ہے کہ انفرادی زندگی میں اختیار ہونا چاہیے، اور سماجی اور سیاسی اور معاشی اور اکنامکس کے سطح پر، یا ایتھکس کے سطح پر، یا اخلاقیات یا سیاست کی سطح پر انسان کو
جو ہے وہ مذہب سے بالکل اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہیے. تو یہ دو فکریں میرے خیال سے کافی ہے. آگے جو سیاسی اور معاشی فکریں ہیں اس کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ تخصیصی ٹاپک ہے. لبرلزم کے جو اساسی افکار ہیں، یعنی لبرلزم کا جو فلسفہ ہے وہ 3 فکروں پہ مشتمل ہے، جسے آپ کہتے ہیں آزادی، مساوات، ترقی اور رواداری. یہ 4 سمجھ لے مغرب کے نعرے ہیں، مغربی فکر کی ایک بنیادیں ہیں، ستون ہیں جس پر اس وقت مغربی فکر اور تہذیب کھڑی ہیں. اب یہ 4 فکریں یہاں چاہے تو ہم یہیں پہ پڑھ لیتے ہیں، یا اس کو پھر ہم مستقل جو ہے رد الحاد کے ٹاپک کے تحت. بہرحال یہاں ہمارے پاس ٹائم تقریباً ہے، ہاں ٹھیک ہے، 10 منٹ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. کوشش کرتے ہیں کہ آزادی، مساوات، ترقی اور رواداری کی جو فکر ہے اس کا کچھ اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں بس. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے کلاس مکمل ہو جائے گی. اچھا، یہ آپ سے ذرا پوچھنا ہے کہ ہماری ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ذرا اس کو بتا دیں. ذرا مجھے کنفرم کر دیں کہ اس کی ریکارڈنگ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ ریکارڈنگ پھر مجھے بھی بھیج دیجیے گا. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آزادی، مساوات، ترقی، رواداری کا جو نعرہ مغرب لگا رہا ہے، یہ اس وقت ایک مذہب بیزار انسان کا سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے، یعنی بطور ہتھیار کے. اور آپ ہماری میڈیا کو دیکھیں، جو ہماری لبرل میڈیا ہے، یا ہمارے اخبارات دیکھیں، یا انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں، تو آپ کو یہ 4 نعرے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں مذہب کے خلاف. جیسے میں نے کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی نہیں ہے، ہم آزادی دیتے ہیں. مغرب مذہب میں مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے، ہم برابری دیتے ہیں. ترقی نہیں ہے، آپ مذہب پر عمل کریں گے تو پتھر کے دور میں پہنچ جائیں گے، ہم آپ کو ترقی دیتے ہیں. رواداری نہیں ہے، یعنی برداشت کرنا نہیں ہے مذہبیوں کے اندر. مذہبی انسان یعنی مسلمان ہمیشہ شدت پسندی کی طرف آ جاتا ہے. رواداری، برداشت کرنا. حالانکہ یہ 4 کے 4 جو ہے پروپیگنڈے ہیں. اور مغرب جو آزادی، مساوات، ترقی، رواداری کہہ رہا ہوتا ہے، دراصل وہ خود آزادی، مساوات نہیں ہوتی، وہ کچھ اور چیز ہے. آزادی جب مغرب کہتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ انسان خدا اور مذہب سے اپنے آپ کو آزاد کرے، یہ مطلب ہوتا ہے. اور خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی فلسفیانہ بہت ساری تعریفات کی گئی ہے. جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مذہب میں آزادی کا کیا کانسیپٹ ہے. مذہب اور اسلام جو آزادی دیتا ہے وہ کسی بھی معنی میں مغرب کی آزادی سے یعنی اس کی مماثل نہیں ہو سکتی. دوسری بات ہے مساوات کی. تو مساوات کی جب مغرب بات کرتا ہے، اس پہ میں ذرا آج 10 منٹ ہے بس اسی پہ گفتگو مکمل کروں گا، مساوات پر، ایکوالٹی کے نظریے پر. مغرب جب مساوات کی بات کرتا ہے تو اس کے نزدیک اس سے مراد ہوتا ہے کہ ہر انسان کو برابر سرابر کر دیا جائے، خواہ وہ کافر ہو، مسلمان ہو. کفر و ایمان کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، ہر مسلمان، ہر کافر برابر ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں مساوات یورپ میں کوئی مسلمان وزیر اعظم بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا کینیڈا کا جو وزیر اعظم ہے وہ کوئی عرب مسلمان ہے. اسی طرح ان کی نظر میں کفر ایمان کی تفریق بھی نہیں ہونی چاہیے، اور مرد و زن کی مساوات، صنفی مساوات بھی مطلب ہونی چاہیے. جو مذہب تفریق کرتا ہے کہ مرد کے لیے یہ حکم ہے، عورت کے لیے یہ حکم ہے، عورت کا جو مستقر ہے وہ گھر ہے، اور مرد کا جو ہے وہ دائرہ کار محنت، وہ باہر کی محنت ہے، کمانا ہے، اور عورت کے ذمہ گھر کو چلانا ہے، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. یعنی مرد عورت کی جو احکامات میں مذہب فرق کرتا ہے، اس کو یعنی مغربی فکر اس کو ایک ظلم اور ستم کے طور پہ پیش کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ یہ مساوات کے خلاف ورزی ہے. اچھا، ہم یہاں پر مختصر سی بات کریں، مساوات کا جائزہ لیں قرآن کی روشنی میں. تو قرآن مساوات کو مانتا نہیں ہے. اس مساوات، قرآن میں مساوات کا مطلب یہ ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے، اور وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگا آپ کو یہ مطلب میری بات الفاظ میں مختصر انداز میں بتا رہا ہوں کہ ہر حق والوں کو، ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے، اور وہ حق بھی جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا، انسانوں نے طے نہیں کیا. قرآن میں تو بلکہ مساوات کی نفی ہے. میں اس دن قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تو یہ آیت سامنے آئی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن نے تو جاہل اور عالم کے درمیان بھی فرق کیا ہے. تو مغرب یہ کہتی ہے ہر سطح میں انسان برابر ہے. جب بھی آپ دیکھتے ہیں ووٹنگ سسٹم میں ہر انسان برابر ہے، تو لہٰذا ہر انسان کا ووٹ جو ہے برابر جو ہے نمائندگی کرتا ہے. اسی طرح مغرب میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں یہ کہا جاتا ہے مرد عورت برابر ہے، لہٰذا عورت بھی باہر کمائے گی، سارے وہ کام کرے گی جو مرد کرے گا.
اور اسی طرح ہر عقیدہ برابر ہے، تو لہٰذا ہر عہدے پر ہر عقیدے والا جا سکتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، تین دائرے ہیں جس پر مغرب مساوات کی بات کرتے ہیں، تینوں دائرے مذہب سے متصادم ہیں۔ سب سے پہلے ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں خدا کو ماننے والا، مذہب کو ماننے والا، وہ اللہ کا متبع فرما بردار ہے۔ اس کو جو حق ملے گا، جو اس کا مرتبہ ہے، وہ ایک کافر کا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہماری شریعت میں ایک کافر نہ صدر وزیر اعظم بن سکتا ہے، نہ ہی وہ جو ہے قاضی بن سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کو بڑا رتبہ مل سکتا ہے کہ جس سے وہ اسلامی معاشرے پر اثر انداز ہو، کیونکہ ایک اللہ کا باغی ہے اور ایک اللہ کا ماننے والا ہے۔ ہمارے یہاں یہ فرق ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے مرد و زن مساوات کی، جس کو فیمنزم کے نام سے کہا جاتا ہے۔ میری کتاب چھپ چکی ہے، فیمنزم کا تنقیدی جائزہ، اردو بازار سے ملتی ہے، ادارہ تحقیقات نے شائع کی ہے۔ کسی کو چاہیے ہو تو وہ پھر رابطہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتی ہیں۔ میں انشاءاللہ پتہ بھی آپ کو بھیج دوں گا، اس کتاب کہاں سے ملے گی۔ ہمارے یہاں کراچی میں تو یہ اردو بازار سے مل جاتی ہے، ادارہ تحقیقات سے۔ تو وہاں ساری ہم نے فکر فیمنزم کی اور اعتراضات کو جمع کیا ہوا ہے اور اس کے جوابات پیش کیے ہیں۔ اگر مرد و زن مساوات کی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ نے جو فرق کیا ہے مرد میں عورت میں، وہ ایک فطری فرق ہے، اور وہ ایک، اگر کوئی اس کا انکار کرتے تو وہ فطرت کے خلاف انکار کرتا ہے۔ ہاں، غور کیا جائے تو مرد کی جو جسمانی ساخت ہے وہ الگ ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے نازک بنایا ہے۔ مغرب جب مرد و عورت کی صنفی امتیاز کی بات کرتا ہے، مذہب کے خلاف جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مذہب اسلام عورت کو کمتر پیش کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اسلام نے کہیں بھی عورت کو کمتر نہیں کہا، بلکہ عورت کو تو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو خواتین کی کیا صورتحال تھی؟ آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں خواتین کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، حقوق بالکل نہیں دیے جاتے تھے، اور غلام باندی سے بھی زیادہ یعنی بہت کم حق اس کو ملتا تھا۔ تو اسلام نے تو عورت کو یعنی بہت بلند مرتبہ دیا ہے، کمتر نہیں قرار دیا بلکہ کمزور قرار دیا ہے کہ عورت نازک ہے۔ یعنی جو صنف ہے، آپ علیہ السلام نے خود جو حدیث میں آیا ہوا ہے، تو آپ نے جو تشبیہ دی ہے خواتین کو، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خواتین نازک ہے، کمتر نہیں۔ تو لہٰذا جب اس کی جسمانی، ذہنی اور تخیلاتی ساختی کمزور ہے، یعنی نازک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے احکام میں فرق کیا۔ یہ وجہ ہے تفریق کی۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے تفریق والے احکامات ہیں، مثال کے طور پر جو اشکالات فیمنزم کی طرف سے آتا ہے کہ بھائی خواتین کو میراث میں کم حصہ دیا گیا ہے، مرد کا وراثت میں حصہ زیادہ ہے، تو بھائی معاشی ذمہ داری اسلامی فلسفے میں مرد کے اوپر ہے، خرچ اس نے کرنا ہے، نفقہ اس نے اٹھانا ہے، تو عقلی طور پہ بھی مرد کے لیے زیادہ حصہ ہونا چاہیے۔ مغربی فکر میں تو دونوں مل کر ہی کام چلاتے ہیں، دونوں کماتے ہیں، دونوں ساری جھنجھٹیں پالتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں یہ فکر ہے۔ تو بہرحال دوسرا بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، بہت سارے اعتراضات ہیں فیمنزم کی جو مساوات کی فکر کی روشنی میں پیش آتے ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ مساوات کی روشنی میں تین بڑے اعتراض ہیں کہ ہر عقیدہ والا برابر ہے، مرد عورت برابر ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یعنی ہر طرح کی آزادی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال فیمنزم کا ایک عنوان ہم نے الگ سے ٹاپک رکھا ہے، اسی لیے رکھا ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ بہرحال مساوات کا یہ نعرہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد عورت میں ظاہری طور پہ بھی کوئی یعنی برابری نہیں ہو سکتی جسمانی اعتبار سے، وگرنہ جو حضرات مساوات کا نعرہ لگا رہے ہیں تو پھر وہ لیڈیز فرسٹ کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہمیں ساتھیوں کو بتاتا ہوں، میں بھی جناح میڈیکل کیمپس میں گیا تھا تو وہاں میں نے یہ بات کی کہ ہمارا جو مسلم معاشرے کا جو لبرل ہے نا، وہ ایک نمبر کا منافق ہے۔ وہ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ مرد عورت ہر اعتبار سے برابر ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اے ٹی ایم کی لائن لگتی ہے تو وہاں پر لیڈیز فرسٹ کا نعرہ آ جاتا ہے۔ تو بھائی آپ دونوں برابر ہیں، مرد عورت برابر ہے، تو پھر دونوں کو ایک ساتھ جانا چاہیے نا۔ پیٹرول پمپ میں جب آپ پیٹرول کے لیے جائیں تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ حضرات بھی دیکھتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے پیٹرول پمپ میں جو مرد پیچھے چلے جاتے ہیں، اور جو ہے جس موٹر سائیکل میں خاتون بیٹھی ہوتی ہے اس کو پیٹرول پہلے دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ مرد عورت برابر ہے تو ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے۔ جو مشقت، جو یعنی کام مرد کرتا ہے، باہر کی مشقتیں کرتا ہے، جو فنون وہ کرتا ہے، یعنی جو پیشے وہ اپناتا ہے، مشکل سے مشکل پیشے، تو خواتین وہ بھی کریں؟ نہیں۔ جب مساوات کی بات آتی ہے، جب باہر نکلنے کی بات مغرب نے دراصل فیمنزم کا فلسفہ اس لیے پروموٹ کیا کہ عورت کو گھر سے باہر نکالو، بس یہ مقصد تھا، اور یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ اس کو مرد کے برابر حقوق دیے جائیں گے۔ اگر آپ اس وقت ملٹی نیشنل کمپنیوں کا جائزہ لیں جس وقت پوری دنیا میں راج کر رہی ہے، اور دنیا کا
80% جو 80% سرمایہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاس ہیں، اس کے جو بڑے عہدے ہیں وہ سب کے سب مردوں کے پاس ہیں۔ مغرب جب مساوات کی بات کرتے تو اسے چاہیے کہ ان عہدے پہ 50% مرد ہونے چاہیے، 50% خواتین ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خواتین کو نیچے کے عہدے دیے ہوئے، جس میں اکثر جو ہے ان کا کام ہوتا ہے، یعنی کاریگری کا کام ہوتا ہے، بڑے عہدے مردوں کے پاس ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہ بھی مغرب کی منافقت ہے، مساوات۔ عملی طور پہ مساوات ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہوا ہے مرد و عورت کے درمیان۔ تو بہرحال مساوات کا جو فلسفہ ہے، بسا اوقات ہماری مسلم معاشرے کی خواتین بھی اس جھانسے میں آ جاتی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، بھی تو اسلامک فیمنزم کی تحریک باقاعدہ شروع ہو گئی ہے بعض جگہوں پر۔ میں نے دیکھا بعض مصنفات ہیں خواتین میں کام کری اردو زبان میں، وہ اپنے آپ کو مذہبی بھی کہتی ہیں، اور اپنے آپ کو وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے نماز کی قائل ہیں، ہم حج بھی کرتی ہیں، لیکن وہ فیمنزم کی قائل ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ شاید اسلامی احکام نے عورتوں کے معاملے میں زیادتی کر دی ہے۔ قرآن و حدیث میں جو عورتوں کے احکامات آئے وہ پرانے زمانے کے لیے صحیح تھے، لیکن ابھی جو ہے ہمیں نئے حقوق چاہیے۔ تو یہ دراصل یہ بہت ہی خطرناک فکر ہے۔ یہ گویا کہ آپ براہ راست اللہ کے نبی علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں، اسلام کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں کہ اسلام میں کمی بیشی ہے، کہ ایک زمانے تک تو وہ احکام ٹھیک تھے، اب نئے احکامات ہونے چاہیے۔ تو پھر آپ کس وجہ سے اسلام کی دیگر احکامات کو مان رہی ہیں؟ پھر تو پورا اسلام کا انکار کر دیں۔ یہ کیا چیز ہے کہ عبادت تو ہم مانتی ہیں، لیکن اسلام کے جو خواتین سے متعلق حقوق ہے اس کو ہم نہیں مانتی۔ تو یہ بڑی فکر ہے، بڑا مسئلہ سامنے آیا۔ آپ حضرات چونکہ معاشرے میں آپ نے کام کرنا ہے دین کے اعتبار سے، تو آپ سے میری عرض ہے کہ خدا را اس حوالے ضرور کام کریں۔ جو ایلیٹ کلاس کی خواتین ہیں، جو ماڈرن ایسی تعلیمی اداروں میں پڑھ رہی خواتین ہیں، جس سے کوئی تعلق ہے رشتہ داروں میں، یا تو ان سے آپ پوچھیں کہ اگر اسے اللہ نہ کریں کہ خواتین سے متعلق ان کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ اسلام نے زیادتی کی ہے خواتین کے ساتھ، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ عورت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الحاد کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہم نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام کے ایک حکم کو اگر آپ ہٹ کرتی ہیں، نشانہ بناتی ہے کہ اسلام نے زیادتی کر دی قرآن و حدیث نے، تو پھر تو پورا مذہب ہی چلا گیا نا۔ ایک حکم میں اگر زیادتی کی ہے تو نعوذ باللہ پھر تو وہ اسلام پہ باقی نہیں رہتا وہ بندہ جو اس فکر کا قائل ہو۔ 100 قسم کے اعتراضات ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے تفصیلی طور پر جائزہ لیں گے، خاص طور پر جو اسلام کے ایک حکم کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ فیمنزم نے یہ آزادی دی ہے، یہ مساوات دی ہے، اور اسلام نے یہ نہیں دیا، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ بس انشاءاللہ کافی ہے اتنا، مجھے بھی کہیں جانا ہے پڑھانے کے لیے۔ امید ہے کچھ آپ کے سامنے مغربی فکر کا ایجنڈا اور جو ہے مغربی فکر و فلسفے کا عنوان سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس میں یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ موضوع ہم کس طرح پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، 5 منٹ کا انشاءاللہ 5 منٹ ہمارے پاس ٹائم ہے۔ سوالات وغیرہ ہو تو زیادہ سوالات نہیں کیجیے گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں اتنا۔ تو انشاءاللہ یہ جو فیمنزم کا عنوان ہے اس کو ہم تفصیلی طور پہ پڑھیں گے، ایک مستقل سیشن میں نے رکھوایا اسی حوالے سے کہ یہ عنوان ضروری ہے آپ حضرات کے لیے خاص طور پہ، تاکہ کم از کم معاشرے میں آپ جب خواتین میں کام کریں تو اس میں کم از کم یہ ذہن میں ہو کہ اسلام کا ایک حکم، ایک عقیدہ مکمل اور کامل ہے۔ آپ کو شاید علم میں نہ ہو کیونکہ آپ حضرات ماشاءاللہ مدرسے سے تعلق رکھتی ہے، روایتی گھرانہ ہوگا، یقیناً گھر میں بھی دینداری ہوگی، لیکن جو اس وقت بچی اسکول کالج میں پڑھ رہی ہے نا، وہ مکمل فیمنسٹ ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسلام نے جو ہے عبادت کا فلسفہ دے دیا، دیگر کچھ حلال حرام کی چیزیں دے دی ہیں، لیکن ہمارے حقوق میں زیادتی کر گیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ہم اپنی کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اور امید ہے کہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا میری باتوں کا۔ جزاک اللہ۔ میری یہ ریکارڈنگ پھر مجھے ذرا بھیج دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔